खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो हुजूर के गुलाम हैं? वो सारा उन्होंने ठीक कर चुका है। अपने नाम का कभी नारा नहीं लगने दिया अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने। बाबा जी की क्या खुराक थी? कोई शहाना लाइफस्टाइल था, क्या था? अल्लाह खुद खुलाता है, आप कह रहे हैं। मतलब ये इनके पास पैसा कहाँ से आ गया? बाबा जी के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती रही है, जैसे अभी अल्लामा साद रिजवी साहब पे भी होती है, जनाब इनके पास फॉर्च्यूनर्स कहाँ से आ गई, इनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया, इनके आगे पीछे बंदे क्यों भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद हूं और इस वक्त जिन लोगों के पास मैं बैठा हुआ हूं, स्पेशली जिस घर में मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी तशरीफ़ लाए और ये जो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, कारी मेहर अली साहब, इनसे भी मुलाकात हुई। क्या मुलाकातें हुई और ज़िंदगी में क्या इन्होंने सीखा बाबा जी से, और तकवा किसे कहते हैं ये भी आज इनसे जानेंगे। दूसरा जो इनके बेटे हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद अरबी, और इनके सर पे जो आप टोपी देख रहे हैं ये भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से तोहफा मिली। सबसे पहले इनके वाला साहब से प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप कारी साहब? ठीक हैं जी हुजूर, आपकी दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक तो आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, मेहर अली। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि इस घर में जब अल्लामा खादिम रिजवी साहब आए थे तब आप यहीं पर मौजूद थे? जी कैसी कैफियत थी घर के अंदर, कैसा समा बंधा हुआ था? क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जिस घर में जाते होंगे, जहाँ से गुजरते होंगे, और स्पेशली अगर बात की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे जब जब कहीं से भी जो है वो हर्फ आने की कोशिश हुई है, जब भी आँच आने की कोशिश हुई है, तो अल्लामा खादिम रिजवी साहब सबसे पहले निकले। ना सिर्फ वो निकले, तहरीक को उन्होंने कॉल दी, कारकुनान निकले, आप लोग भी निकले होंगे। मुझे बताइएगा अल्लामा खादिम रिजवी साहब जब यहाँ पे आए, आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या कैफियत थी आपकी? पहले तो ये बताइएगा। जब ये मैंने घर लिया था ना, मेरे दिल में ये इरादा था कि कोई अल्लाह वाला पहले इस घर में तशरीफ ले आएंगे, माशाल्लाह, उनसे करेंगे, फिर मेरे बच्चे हम इधर आएंगे। माशाल्लाह। तो मुझे साहब तशरीफ ना ले आए, तो रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक बयान था, तो मैंने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने फरमाया अभी चले जाते हैं। वो कार पे उन्होंने मुझे साथ बिठाया, तशरीफ ले आए। पीछे फैज साहब भी तशरीफ ले आए, और कारी आबिद साहब भी, वो भी मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, सब साथ ही। उनके बाद तो बहुत ज़्यादा आदमी आ गए, तो मैंने उनको गुजारिश की तशरीफ ले आए। जब कहा देखा तो फरमाया, ये उनके कलमात थे कि क्या ये लोग क्या कहते हैं कि उलमा के हमारे को कुछ नहीं है, अल्लाह ताला हमें भी दे सकता है। रहमतुल्लाह ये फरमा रहे थे। तो उन्होंने दुआ की, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है कि दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे घर आप तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ, दिल की जो आस थी उन्होंने बुझा दी थी कि चलो वो तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लेके आए तो उनका जब इन गुफ्तगू और उनका इश्क भरिया अंदर से जो आग थी, वो कुछ रोशनी हमें वो मिली। दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ऐसे आदमी की ज़रूरत है, और हमें इनके पीछे पीछे जाएं, सुने ये क्या कुछ कहते हैं। जहाँ भी वो बयान फरमाते थे मैं सुनता था और पीछे भागता था। वो जब भी ये भी कभी मैंने नहीं कहा कि मुझे कुर्सी बैठाओ या ऊपर बैठाओ, बाद में साहब ने या कुछ उन्होंने ऊपर बुला लिया था, तो मैंने ये सोचा कि वो अपना काम करके चले गए। ऐसे नबी पहले आते गए, असहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, फिर अल उलमा वारिसुल अंबिया। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात आलिम की माना करो, एहतराम ज्यादा सैयद का किया करो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये कुरान पाक भी है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमा देता है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा कुल हल यस्तविल्लज़ीना ला यअलमूना। जहल नाल बैश ना करो, और कुल हल यस्तविल्लज़ीना ला यअलमूना रब ने फरमाया, किसी मौलवी ने नहीं आख्या, किसी पीर साहब ने नहीं आख्या, ये मेरा रब पे फरमांदा है कि पढ़िया ते अनपढ़िया बराबर नहीं है। तो जब उनकी ज़ियारत की है तो मैंने ये सोचा है कि अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो हुजूर के गुलाम हैं? वो सारा उन्होंने ठीक कर चुका है कि उन्होंने नेकी का काम करना है, हमें नहीं, हमें भी चाहिए। तो मैंने ऐसे मेरे बयानात जो हैं, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत जो है ना वो सभी का बंद कर देगी, उन्होंने ऐलान किया हुआ है। मैंने कहा हुकूमत है अपने घर की उनकी, हम जो है ना मस्जिद में बैठे हैं ना, हम उनको छेड़ते हैं, हमें वो छेड़ेंगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा।
ہم تو اب نے یہ ہمارا حق بنتا ہے. انہوں نے کہا جی اگر سبھی کا لے جائے. میں نے کہا سبھی کا میں دے دوں گا. میں اسپیکر آپ دے دیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا علامہ خادم رضوی صاحب جب یہاں پہ آئے, جی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں تقویٰ بہت ہوتا تھا. بالکل بالکل. اپنے نام کا کبھی نعرہ نہیں لگنے دیا علامہ خادم رضوی صاحب نے. بڑی پرہیزگاری تھی اور بڑے متقی تھے ماشاءاللہ. تقوی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والی عوام کو؟ بالکل. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. جی, جو میری ذات کے اوپر جتنا تقوی کرتا ہے میں اتنا ہی اس کے کام آتا ہوں. واہ 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 واہ. اور یہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے خادم رضوی صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے. جی جاری رکھیں. بالکل. تو حضور جب ان کا تقوی میں نے دیکھا ہے اور ان کا کام دیکھا ہے, ان کی غذا بھی سب کچھ, تو میں نے کوشش کی ہے یہ چیزیں ہم آپ نے اندر ڈالیں. کیا کھاتے تھے وہ؟ کوئی چکن بروسٹ کھاتے تھے, لیگ پیس کھاتے تھے, کیا باربیکیو کھاتے تھے, کیا کھاتے تھے علامہ صاحب؟ حضور میں کل آیا ہوں ملتان سے, میرا افطاری کا ٹائم ہے, میں نے 1 روٹی لی ہے اور میں نے کہا تھوڑی سی دال دے دو. انہوں نے 60 روپیہ دی, صرف 1 روٹی, وہ پوری نہیں کھائی. اچھا, جھوٹ میں نہیں بولتا. 1 روٹی اور دال کھائی آپ نے؟ بیریا ٹاؤن کوٹھی میں رہتے ہیں آپ کو یار, آپ کوئی بروسٹ کھائیں, کوئی مرغے کھائیں, کوئی چرگے کھائیں. چیز نہیں ہے. مسجد میں امام ہوں لیکن میں کھجور کھاتا ہوں, 2 گھونٹ کے پانی پینے تھے 1 کھجور کے ساتھ. بابا جی کی کیا خوراک تھی؟ بابا جی کو بھی آپ جانتے اللہ والے بہت زیادہ تھے, ان کی تو کیا ہی بات ہے. میں تو ان کے سے میں تو ایک کوئی شہانہ لائف سٹائل تھا, کیا تھا پتہ ہے کیا ہے؟ قسم با خدا میں آپ کو قسم, یہ قسم میرے حضور اٹھاتے تھے. اچھا, آپ کو کیا بتاؤں, یہ آدمی فقیر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود کھلاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں 10 بجے تراویح پڑھا کے پھر آ کے کھانا کھاتا ہوں, بھوک نہیں لگتی. اللہ خود کھلاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, بابا جی کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے. جیسے ابھی علامہ سعد رضوی صاحب پہ بھی ہوتی ہے, جناب ان کے پاس فارچونرز کہاں سے آ گئی, ان کا لائف سٹائل کیسا ہو گیا, ان کے آگے پیچھے بندے کیوں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان میرا بن جاتا ہے, رب نے قرآن پر فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ماشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ کے راہ پہ انسان چل جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھول دیتا ہے, ایک اور روشنی ڈال دیتا ہے. تو پھر سچا پیار دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا چاہتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے. جب دکھاوا نہیں کرتا, وہ اللہ کی رضا کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملائکہ یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے, میں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں, تم بھی ان کے ساتھ پیار. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مچھلیوں کو جو پانی میں جانور آتے ہیں جس پاک, تو وہ تم یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے, میں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں, تم بھی ان کے ساتھ پیار کرو. پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے, میں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں, تم بھی ان کے ساتھ. پھر انسانوں کو دے دیتا ہے. جب ان چیزیں سب سے پار ہوتا ہے, آگے دوسرا ہوتا تو دنیا میں ہے, بیٹا آپ کے سامنے ہوتا ہے, لیکن ان کی بھروسہ رب کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. یہ دنیا میں نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے, نہ وہ ڈرتا ہے گولی سے, نہ وہ ڈرتا ہے کسی دشمن سے, خوف سے. اس سے صرف اللہ اس کا معبود سامنے ہوتا ہے, ان کو مد نظر رکھتا ہے مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے, اور وہی جب میرا وعدہ آئے گا وہ مجھے مارے گا. ایک ان کی یہ بات ہوتی ہے, پکا ذہن ہوتا ہے ان کا قسم با خدا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کھاتا ہوں پیتا ہوں چلتا ہوں محض میری اللہ کی رضا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج کھانا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا تو الحمدللہ, نہ کھلائے دے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پھر انسان کے پاس نہ ہو تو کیا ہے, صبر کر جائے. نہیں, اللہ نے لکھا ہے کہ صبر تو کتا بھی کر بیٹھ رہا ہے. گھر میں کتا پالتے ہیں نا, وہ اس کو ڈالیں نہ ڈالیں صبر کر جاتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے, یہ ہے وہ پھر بھی بیٹھے رہتا ہے ان کو نہ ڈالیں. صبر والا آدمی وہ ہوتا ہے نہ ملے تو صبر کر لے, ملے تو بانٹ دے. اچھا, نہ ملے تو آگے تقسیم کر دے. صحیح بات مل جائے تو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, نام بڑا پیارا ہے محمد عربی. کیسے ذہن میں آیا کہ یہ نام ہونا چاہیے؟ پھر جب اتنے آپ نے تو کتنے عرصے پہلے یہ نام رکھا, پھر اس کے بعد علامہ خادم رضوی صاحب کی زبان سے جب آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ کی ایک تسلسل, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے یہ ذہن میں آیا کہ یہی نام ہونا چاہیے محمد عربی؟ حضور اس لیے کہ اس کی پیدائش مدینے کی ادھر کی ہوئی. میں ادھر رہتا تھا, کوئی 8-9 سال لگایا ہوں, آتا جاتا رہتا تھا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عرب میں پہنچا ہوں, اللہ نے میرے اوپر رحم کی اپنے حبیب کا صدقہ, تو میں اس بیٹے کا نام محمد عربی رکھوں. واہ واہ واہ, یہ دل کی خواہش. اور جب یہ پوری ہوئی, جو بھی چاہتا ہوں رب تعالیٰ کر دیتا ہے. اب جو ہے جو میری یہ دعا ہوتی ہے قسم با خدا, جب بھی میں رب سے منواتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ اگر یہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں,
کھانا پینا یہ سب چیزیں مجھے ملیں نہ ملے، دنیا کی خواہش پوری ہو نہ ہو، تو یہ اتنا ہے کہ دین تخت پر آئے، دین تخت پر آئے۔ مجھ سے رسالت کے لیے رضوی صاحب کام کر کے گئے ہیں، ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ آؤ حضور کے غلاموں، یہ دنیا چھوڑو، اگلی دنیا میں آؤ۔ قسم با خدا، دیکھو یہ نواز شریف تھا، دیکھا ان کو، یہ بادشاہ بنتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کرسی مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرسی مل جاتی ہے دنیا دار کو، وہ چاہتا یہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ مل گئی دنیا کی چیز مانگی، اس کے بعد جب وہ اس پر نہیں چلتے، حق تو ان کا یہ بنتا ہے کہ علماء کی بات مانو، اور عالم کا معنی جاننے والے ان کو آگے آنے نہیں دیتے۔ یہ دنیا کے ہیں غیروں، ان کو جب ان کو یہ تقویٰ ہو کہ رب ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رزق بھی دے سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، قرضہ ادھر سے لیتے ہیں۔ اب دوسرا آ گیا عمران خان صاحب، وہ کہتا ہے میں نواں ریاست مدینہ بناتا ہوں۔ کیا ریاست مدینہ بنایا؟ جیل میں کھڑا ہے۔ بادشاہ کہاں گیا؟ جیسے میں ایک جٹ آدمی ہوں، تو ہم کھیتی رہے ہیں کرنا کی، تم کہیں کہ کوئی وہ چیز آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو انسان بیج ڈالتا ہے وہی ہوگا نا۔ تو اب عمران خان صاحب کہاں گیا؟ وہ جتنے بھی جو بھی آ رہے تھے بادشاہ کدھر گئے دنیا کے؟ اگر وہ دین کا کام اچھا کر جاتے تو آج ان کا نام ہوتا۔ آج دیکھو علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر آپ آتے ہیں، میں جاتا ہوں، جا کے دعا کرتے ہیں نا، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی نیکی کا کام کیا ہے، حضور کے ساتھ محبت جس نے کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور دیکھا ہوں آج علماء تو بہت میرے جیسے اور بھی جو سر بہت زیادہ ہیں، میں ایک کتا ایک میں نہیں ہوں، بہت مجھ سے عشق میں، علم میں، عمل میں بہت آگے ہیں، لیکن قسم با خدا جو واضح بات آ چکی ہے وہ امیر مجاہدین ان کا پہلا نمبر ہے، اور ان کے بیٹے بھی سعد صاحب ہوں یا انس صاحب ہوں، قسم با خدا میں نے ان کا عشق دیکھا ہے۔ بڑی چیز بہادری یہ ہے، ایک میں میدان میں نکلو، انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ دیکھو کراچی سے جب آئے تھے تو ہم میرے بیٹے ہم ادھر سے ملتان گئے تھے استقبال کے لیے، ماشاءاللہ، اور جب ملتان روڈ بند کیا تھا قسم با خدا ہم آگے تھے، اور پہلے مل کے میں نے یہ اعلان کیا تھا، میں نے کہ وہ تو کمی تھا نا نواز شریف، کون تھا؟ کمی۔ آگے انہوں نے لوہار والے نے کہا کہ قاری صاحب ہم بھی کمی ہیں، ہم بھی لوہار ہیں۔ پھر میں نے کہا بات سنو، میں نے کہا بات یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن بات اگر تمہیں بادشاہ کے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ ہمارے پیچھے پڑ جاؤ، ہمارے محبوب کے پیچھے، ناموس رسالت کے پیچھے، جس نے ہم نے پیدا کیا، یہ کیا انسان، یہ اولاد، یہ مال۔ اب مریم نواز صاحبہ آ گئے ہیں، اب ان کو یہ پتہ نہیں میرے ابو کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کو چھیڑنے ممتاز احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک کو تم نے پھانسی دی ہے، وہ شہید ہوئے، کتنے علماء ہیں ان کو پتہ نہیں۔ بہت سارے آج بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے نام آگے ممتاز قادری بھی رکھ رہے ہیں،